बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 जनवरी 2026 है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक वीलॉग। लेकिन कल एक वाक़या होता है एक बार फिर। वो वाक़या क्या होता है? वो वाक़या होता है कि पाक अफवाज के जो तर्जुमान हैं यानी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बस वो जो चेहरे की जगह है वहाँ पे अहमद शरीफ चौधरी का चेहरा होता है, लेकिन जो ज़ुबान होती है, जो हरकत होती हैं, जो जुगतें होती हैं, जो जहर होता है, वो सारे का सारा अज़्म बुखारी और मुख्यमंत्री वाला होता है। बस वर्दी का फ़र्क होता है। यानी इस तरह लगता था कि अज़्म बुखारी को लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर और चेहरा तब्दील करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कराई जा रही है। यानी बंदा हैरान होता है कि इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी वर्दी, फिर कौम के इतने वसाइल का खर्च होना और फिर 58 को 58 कहना, बार बार 58 कहना। तो मुझे तो पहले भी खैर इस इदारे पे बहुत शक अब होने लगा है। यानी जो इदारा याजा खान को आर्मी चीफ बना देता है, जो इदारा बाजवा को आर्मी चीफ बना देता है सिफारिशों पे, जो इदारा नदीम अंजुम को DGISI बना देता है, जो कहता है कि नून लीग 2/3 अक्सरियत लेगी, और जो इदारा अहमद शरीफ चौधरी को DGISPR बना देता है, तो उस इदारे पे आप जो है ना वो कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। आज जो हमारे वीलॉग का 80% हिस्सा होगा वो रद्द अमल पे होगा, क्योंकि उड़ा के रख दी गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसलन सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे DGISPR साहब, कब इमरान खान ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा? कब? ये सवाल है। हाँ, ये चवल मारी थी शहरियार आफरीदी ने, और साबिर शाकिर इस बात के गवाह हैं, इमरान रियाज इस बात के गवाह हैं कि शहरियार आफरीदी की ठीक ठाक क्लास ली थी खान ने कि ये तुमने क्यों कहा है और क्या कहा है कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हाँ, इमरान खान ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है वो कौम का बाप होता है, और बिल्कुल इसी तरह होता है। आप खिलाफत राशिदा को देख लें, वो एज ए बाप ट्रीट करते थे अपने लोगों को, बाप वाली शफकत, बाप वाला ख्याल। तो मुंतखब वज़ीर आज़म को तो आप कह सकते हैं किसी हद तक, सरकारी मुलाजिम किधर बाप होता है? और ना इमरान खान ने कभी कहा है इतनी TV स्क्रीनों पे और इतने ज़्यादा सहाफ़ियों के सामने इतना खुला झूठ बोलना। और इमरान रियाज के मुताबिक कि मैंने ज़िंदगी में बाजवा जैसा झूठा शख्स नहीं देखा, कि जितने झूठ जो है वो बाजवा बोलता था उतना झूठा शख्स मैंने नहीं देखा। ये हैं ये पाक अफवाज के और अल्लाह की फ़ौज कि जी ये जो है ना वो अल्लाह का तोहफ़ा है। इस तोहफ़े ने या इस तोहफ़े को जनरल रानी ने क्या किया 1971 में? ये तोहफ़ा जनरल रानी की मार साबित हुआ। बकरे की रान, मुर्ख की रान और औरत की रान 3-4 दिन पहले वीलॉग किया था। उन रानों ने इस जो है ना अल्लाह के तोहफे के साथ क्या किया माज़अल्लाह कि ये अल्लाह का तोहफा है। इस अल्लाह के तोहफे के साथ आप लोगों ने कारगिल में क्या किया? इस अल्लाह के तोहफे के साथ आप लोगों ने सियाचिन पे क्या किया? कश्मीर पे क्या किया? इस अल्लाह के तोहफे का पानी बंद है, उसका क्या किया? कल आप पूछ रहे थे ना इंडिया कौन होता है? इंडिया वो होता है जिसने दरियाओं का पानी बंद कर रखा है। इंडिया वो होता है और अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका। बहरहाल आज ज़्यादातर जो है वो आपके सामने, क्योंकि रद्द-ए-अमल इम्पॉर्टेंट है, रद्द-ए-अमल दिलचस्प है, इसलिए आपने इस पे तवज्जो देनी है कि इस पे रद्द-ए-अमल क्या आया है। सबसे पहले बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। फौजी तर्जुमान ने पूछा कि दहशतगर्द तहरीक इंसाफ पे हमले क्यों नहीं करते? अंदाज़ा करें, ये दावत दी जा रही है कि क्या किया जा रहा है, हमले क्यों नहीं करते? अब इस पे जवाब सुने। अब हम पूछते हैं कि दहशतगर्द आपकी तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए सप्लाई पे हमला क्यों नहीं करते?
سوال ہے دہشت گرد آپ کے بڑے بڑے فوجی کاروبار پہ حملہ آور کیوں نہیں ہوتے؟ سوال ہے پورے ملک میں کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، دہشت گرد آپ یا فیلڈ مارشل پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے دہشت گرد کور کمانڈرز پر کبھی حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سنا ہے؟ سوال ہے دہشت گرد آپ کی پیاری نون لیگ پہ حملے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا طالبان کو ہمارا اور آپ کا نظریہ ایک ہے، لہذا پنجاب میں حملے نہ کیا کریں۔ دہشت گرد آپ کے امام سیاست مولانا فضل الرحمان کی جماعت پہ حملے کیوں نہیں کرتے؟ دہشت گرد آپ کی پیپلز پارٹی پہ حملے کیوں نہیں کرتے؟ دہشت گرد آپ کی MQM پہ حملے کیوں نہیں کرتے؟ تحریک انصاف کے جلسوں کے لیے آپ نے خود کئی بار سیکیورٹی تھریٹ جاری کیے، خود۔ ابھی عمران خان جیل میں ہے تو یہ جب کہا جائے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ سیکیورٹی تھریٹ ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، خود کہتے ہیں جی سیکیورٹی تھریٹ جاری کیے۔ اس کے بعد جاری کیے کہ دہشت گرد حملہ آور ہو سکتے ہیں، لیکن نون لیگ و پیپلز پارٹی کے لیے کبھی دہشت گرد سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ کیوں نہیں رہے؟ وہ جہاں مرضی جلسے کریں، جدھر مرضی جائیں۔ پالشی ہمیں بے نظیر کے قتل کا چورن مت بیچیں، کیونکہ لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر تک اور عمران خان پہ وزیر آباد سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس تک ہر قاتلانہ حملے کا کھرا ایک ہی سمت جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے نمبر 1 ایجنسی اور مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے کبھی حملہ آور پکڑے نہیں گئے۔ یہ ہیں جی محمد ناصر صدیقی، یہ انہوں نے سوالات کیے ہیں اور سوالات کیے ہیں پریس کانفرنس پہ۔ اب اگلا رد عمل ہے، اگلا رد عمل ہے انکیڈو ریبون کا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، مشورہ امانت ہے اور امانت میں خیانت جرم ہے۔ یہ والا DGISPR بحیثیت مجموعی ایک لافنگ سٹاک بن چکا ہے، ایک مزاحیہ چیز بن چکا ہے۔ اسے نہ میڈیا سنجیدہ لیتا ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا۔ آپ حالات میں جس تبدیلی کا چورن بیچنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو دکاندار بھی نیا چاہیے۔ ذرا سی دیر کو سوچیں، آپ اس DG کو بدل دیں تو کیا ہوگا؟ ایک نیا شخص آئے گا، چند روز یا اس کی چند نئی پریس کانفرنس کو عوام اور سوشل میڈیا سنجیدگی سے سنیں گے، اسے سنجیدگی سے دلائل دینے اور قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ وہ قائل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا خمیر آپ کے ادارے سے ہے، لیکن بہرحال عوام اس کی طرف کچھ وقت کے لیے سنجیدگی کا اظہار ضرور کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ نئے آئیڈیاز لے کر آئے گا، اچھا سوچے گا یا برا، کامیاب ہوگا یا ناکام وہ بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم وہ کچھ نیا تو کرے گا۔ آپ نے فوج میں یہ اسٹریٹجی بہت بار پڑھی ہوگی، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بدترین بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ موجودہ DGISPR والی حالت ہوگی، اگر وہ بدترین ہوگا تو بہترین تو پہلے بھی موجود ہے۔ نئے DG کے آنے سے آپ کو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ عرصہ فوج کا پسندیدہ چورن ٹھنڈی ہواؤں والا بھی ایک بار پھر بیچ سکیں گے کہ DGISPR چینج ہوگا تو کرنل گروپ کہے گا ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع، یہ فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کے خفیہ اثاثے اسے ایک شاندار اسٹریٹجک تبدیلی سے منسوب کریں گے جو آپ کے اثاثے ہیں۔ عوام آپ کے امید دلاؤ پروگرام کا حصہ بنیں گے، آپ کے کچھ دن مزید سکون سے گزر جائیں گے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس قدر شاندار مشورہ ہماری جانب سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کند ذہن آدمی سے ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ تین گھنٹے کی طویل پریس کانفرنس، اب پریس کانفرنسز
اب بور کر رہی ہیں۔ عطا تارڑ والا آئی کیو رکھنے والے شخص کے ساتھ ہم کیا متھا لگائیں؟ اس کے پاس کہنے کو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ شاید اس کی جگہ کوئی ذہین آدمی آئے جو ہماری اس بوریت کو ختم کرے اور ہمیں آپ سے لڑنے میں کچھ تو مزہ آئے۔ والسلام۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد شاہین صاحبائی صاحب یہ تمام صحافیوں کے استاد مانے جاتے ہیں، ان کا ذرا رد عمل دیکھیں۔ یہ سڑک چھاپ ترجمان یہ عنوان ہے۔ ایک زمانہ تھا ISPR کے ترجمان اتنے شریف اور روبدار جاہو جلال والے ہوتے تھے، جب وہ بولتے تھے دنیا سنتی تھی اور بریکنگ نیوز ہوتی تھی۔ اب ایک میٹرک 3rd ڈویژن، FA 3rd ڈویژن، PMA فیل جہاز کے ٹائر کے مکینک جو پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بول کر فوجی چیف بن گیا، سب کو دھوکہ دیا اور ترجمان ایک اور مکینک کو بنا دیا۔ وہ 3 گھنٹے قومی ٹی وی پر بیٹھ کر سیاست کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور جگتیں پھینکتا ہے، مگر کوئی اس کی بات کو سچ نہیں سمجھتا۔ اب چیف صاحب بھی حیران ہیں، کیا کریں؟ وہ امریکہ کے صدر سے کیا کیا وعدے کر آئے اور اب پورا کرنے کا وقت آیا ہے تو ترجمان کو آگے کر دیا جو کسی کو سوال بھی نہیں کرنے دیتا۔ چند دن بعد صدر ٹرمپ اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے اور چیف کا سر توڑ رہے ہوں گے، ترجمان جگتیں لگا رہے ہوں گے، دیکھا کیسے الو بنایا۔ یہ جو ہے وہ تھا شاہین صاحبائی۔ اب فیاض راجہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ قوم کے باپ قائد اعظم نے 14 جون 1948 کو سٹاف کالج کوئٹہ میں سینئر فوجی افسران سے خطاب میں کہا تھا، یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ مسلح افواج عوام کی خادم ہیں، قومی پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں، یہ فیصلے ہم سویلین کرتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو فرائض آپ کو سونپے جائیں انہیں ایمانداری سے انجام دیں۔ اب آپ عوام سے سوال یہ ہے کہ طنزیہ انداز میں یہ کہنے والے کہ ہم صرف قائد اعظم کو قوم کا باپ مانتے ہیں، وہ قوم کے باپ کے حکم کو بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، قائد اعظم کو آپ باپ مانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پھر حکم بھی مانیں۔ سٹاف کالج میں کیا کہا تھا قائد اعظم نے کہ نہیں گھسنا سیاست میں، پھر تو آپ نافرمان اولاد ہوئے کہ آپ باپ کا حکم ہی نہیں مانتے۔ جی اس کے بعد اگلا رد عمل ہے، جس طرح طلال چودھری اور رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ نہ گھاس ڈالتے ہیں نہ سنتے ہیں بلکہ میمز بناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں بس عمران کا بغض اور اس کی پارٹی پر تنقید ہوگی۔ اسی طرح اب DG ISPR کی پریس کانفرنس بھی عوامی حلقوں میں اسی سطح پر آ گئی ہے، یعنی آپ کو 3 گھنٹے پریس کانفرنس کرنی پڑے، پورے شد و مد کے ساتھ ویڈیوز اور کلپس چلا کر کرنی پڑے اور ہر مہینے کرنی پڑے، محض عوام کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کانفرنس میں سیاستدانوں کی تقریریں چلانی پڑیں اور پھر یہ بھی کہنا ہو کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عوام آپ کا بیانیہ نہیں خرید رہے، اور جو مطالعہ پاکستان آپ ان کو پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو سلیبس ہی نہیں سمجھتے، وہ آپ کی اس سستی جذبائیت پر مبنی اس جذبائیت پر بس ہنس رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں اور یونیفارم کے اندر بیٹھے رانا ثناءاللہ، عظمہ بخاری اور طلال چودھری کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ڈیرا اور ایک کارنر میٹنگ بنا دیا گیا ہے، یہ ایک ڈیرا ہے اور یہ کارنر میٹنگ ہے۔ اب بڑا امپورٹنٹ رد عمل ہے امیر عباس صاحب کا۔ آج DG ISPR کی پریس کانفرنس آبجیکٹو نہیں بلکہ سیاسی کمنٹری اور تبصروں سے بھرپور تھی۔ ان کے عہدے پر فائز شخص کو
کم اور مخصوص الفاظ تک محدود رہنا چاہیے، لیکن وہ عمران خان، سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک سیاستدان کی طرح بولے ہیں۔ سب سے افسوسناک بات انہوں نے یہ کہی کہ سب پر ٹی ٹی پی نے حملے کیے، لیکن ان پر یعنی پی ٹی آئی اور عمران خان پر کیوں نہیں کیے؟ افسوس کہ اتنے بڑے منصب پر فائز شخص نے حقائق مسخ کر دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا کسی سیاسی جماعت کو حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے مخصوص تعداد میں اپنے اوپر حملے کروانا پڑیں گے؟ اور اگر محب وطن بننے کے لیے حملے ضروری ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کیا یہ فوج واضح کرے گی یا پارلیمنٹ کو پیٹریوٹزم ایکٹ پاس کرنا پڑے گا کہ ہر محب وطن کو اتنی لاشیں دینا ہوں گی؟ وہ عمران خان کے خلاف جذبات میں بولتے وقت یہ بھول گئے کہ شریف برادران پر بھی ٹی ٹی پی نے کبھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کے حالیہ کسی امیر پر بھی ٹی ٹی پی نے کبھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ چودھری شجاعت حسین، علیم خان، مصطفیٰ کمال سمیت ان کے آج کے کئی محب وطن سیاسی سربراہان پر بھی ٹی ٹی پی نے کبھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ افسوس کہ ایسی بات کرنا ہی بے حسی پر مبنی ہے کہ فلاں پر حملہ کیوں نہیں ہوا۔ کیا جب تک عمران خان ٹی ٹی پی حملے میں مارا نہ جائے تب تک آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور عمران خان محب وطن نہیں ہوگا؟ اب آ جائیں دوسری حقیقت کی طرف۔ 2016 پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو ٹی ٹی پی نے قتل کیا۔ 2018 الیکشن مہم کے دوران پی ٹی آئی کے امیدوار اکرام اللہ خان گنڈاپور کو ٹی ٹی پی نے خودکش حملے میں شہید کیا۔ جنوری 2024 سبی میں پی ٹی آئی کی الیکشن ریلی پر دہشت گرد حملے میں 4 لوگ شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ کیا یہ حملے پی ٹی آئی کو اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں یا اور خون بھی چاہیے آپ کو؟ یہ ہیں امیر عباس۔ وہ پریس کانفرنس ہی کیا، یہ بشارت راجہ ہیں، وہ پریس کانفرنس ہی کیا جس میں ذکر عمران نہ ہو۔ پریس کانفرنس کا آغاز ذکر عمران پر ہوتا ہے اور اختتام بھی عمران ختم شد پر ہوتا ہے۔ 3 سال سے یہ عمل تواتر کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی پریس کانفرنس کا اعلان ہوتا ہے، لوگ پہلے ہی ٹویٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ پریس کانفرنس کا ایجنڈا یہ ہوگا، پھر وہی باتیں پریس کانفرنس میں کی جاتی ہیں۔ ہے نا دلچسپ بات؟ اب ہیں جی سینیٹر مشتاق احمد نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا دبنگ انداز میں جواب دے دیا۔ ڈی جے کو چاروں شانے چت کر دیا۔ جی یہ کیسا جمہوری نظام ہے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس بریفنگ میں میڈیا کو ایک صوبے اور ایک پارٹی کی لیڈرشپ کی تصویریں اور تقریریں دکھا رہا ہے اور ان کے خلاف سیاسی گفتگو کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے؟ یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ کس حلف کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ نہ جمہوری نظام ہے اور نہ ہی ہائیبرڈ نظام، یہ مارشل لا ہے۔ اب کسی کو کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس کافی افسوسناک تھی۔ علامہ راجہ ناصر عباس کربلائی، انہوں نے قرآن مجید پڑھتی خواتین پر پانی چھوڑ دیا۔ یہ کل ہوا ہے اڈیالہ کے باہر، جب سورہ یاسین تھی خواتین کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں، تو گندا پانی چھوڑا گیا۔ اس پہ رد عمل دیتے ہیں، ان کا ہر کام گندا، ان کی گفتگو گندی، ان کی باتیں گندی، ان کے اقدامات گندے، ان کے کام گندے، ان کا سب کچھ گندا۔ انہوں نے 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کر کے بھی گندا کام کیا۔ جو کچھ جگہ کے اندر ہو وہی باہر آتا ہے۔
जो कुछ जग के अंदर हो वही कुछ बाहर आता है, जिनका अंदर गंदा हो उनसे अच्छी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इनके अंदर की गंदगी बाहर आ रही है और इनके अंदर इतनी गंदगी है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये इलामा राजा नासिर अब्बास। उसके बाद आज फिर डीजे बाबू ने मिर्च लेकर, ये काशिफ असलम साहब हैं, आज फिर डीजे बाबू ने मिर्च लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं देखने की सादत से महरूम रहा। एक सवाल है, क्या डीजे बाबू ने सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पर बात की? कुछ लोग कहते हैं डीजे बाबू भारत का जिक्र ज़रा कम करते हैं, इस ख्याल से कि कहीं मोदी गुस्से में आकर एक ब्राह्मूस न भेज दे। अब इतना तो आपको पता है कि पाकिस्तान की तीनों अफवाज मिलकर ब्राह्मूस को नहीं रोक सकती। चुनाचे अगर डीजे बाबू और गाजियान डॉलर की ब्राह्मूस से जो है ना वो जान जाती है तो मैं उनको डरपोक और बुज़दिल नहीं कहूँगा। ताकतवर दुश्मन से खौफ खाना फितरती है। मेरा सवाल बस इतना है कि क्या सिंध ताश मुआहदे के हवाले से कोई बात हुई या नहीं हुई? शुक्रिया। ये जो है वो काशिफ। अब हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान, यानी आप अंदाज़ा करें ये तारिक खान का जो है वो रद्द-ए-अमल है। फाटा में कई साल फ्रंट पर लड़ने वाले लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान फरमाते हैं, तालिबान को वापस बसाने का फैसला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का था, जिसकी मुराद सईद और नूरुल हक कादरी ने मुखालफत की। याद रहे कि 2021 में तहरीक इंसाफ खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की तमाम क़यादत और लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान जैसे अफसर ने इस मंसूबे की मुखालफत की थी। ये लेफ्टिनेंट जनरल जो है ये तारिक खान है। ये जो है एक और रद्द-ए-अमल आपके सामने रखता हूँ। 2 साल कबल लिखा था, ये जबर और पाबंदियां सोने पे सुहागा हैं, खान देवता बनता जा रहा है। डिजिटल दौर का गौतम बुद्ध जो जेल की सलाखों के पीछे बैठा नरवान पालेगा। आज भी हर बात उसकी बात के बगैर नामुकम्मल है, नाम लिए बगैर भी उसका जिक्र है और नाम लेकर भी कहानी उसी की सुनाई जा रही है। वो लोक दास्तान है जो हर नस्ल अपनी अगली नस्ल को सुना रही है। वो इमरान खान है, वो सियासत का सिफर है कि उससे टकराने वाला सिफर हो गया और उसके साथ लगने वाला एक भी 10 हो गया। ये कुछ मशहूर व मारूफ जो है वो सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, ट्विटर पे आग लगी हुई है, फेसबुक पे आग लगी हुई है। बच्चे जो है ना वो टिकटॉक्स बना रहे हैं। ये हालत कर दी गई है एक मुनज़्ज़म जो है वो इदारे की। तो यानी सवाल वही हुआ ना कि आज तक कितने जर्नलों पे हमला हुआ, कितने कोर कमांडर्स पे हमला हुआ। इमरान खान ने तो दिखाया। अब अर्श शरीफ की तरह हर एक का ताबूत है कीनिया से, तब आप मानेंगे। वजीराबाद में क्या हुआ? इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, वो बंटे लगे थे, या वो गुलैल वाले गुंडारे लगे थे, वो गोलियां लगी थी, या तो वो दहशतगर्दों ने हमला किया था या फिर उसमें कोई और था, या दहशतगर्द थे। आप कह रहे हैं कि हमला नहीं हुआ तो फिर कोई और था, और वो कोई और आप अच्छी तरह जो है वो जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टांगें जो है वो कांपने लग गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर इस साल होने वाले मिड टर्म इलेक्शन अगर वो हार जाते हैं तो डेमोक्रेट्स उनका मुआवजा करेंगे, उनकी इम्पीचमेंट करेंगे, और उनकी टांगें वो खौफ से कांपने लग गई। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इक़दामात किए और सोने पे सुहागा जो मादोरों वाला काम किया, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नफरत वो पीक पर पहुंच गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप को खान की याद सताने लगी है। अब आप कहेंगे कि खान का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ही खान का, क्योंकि अमेरिका में जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा से वोट डेमोक्रेट्स को जो है वो देते आए हैं और डेमोक्रेट्स को देते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ
یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی الیکشن میں پہلی دفعہ ہوا کہ 90% جو پاکستانی تھے، مسلمان تھے، انہوں نے ریپبلکنز کو ووٹ دیا، ورنہ وہ ریپبلکن کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ریپبلکنز جنگیں کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا، امریکیوں کا خیال ہے۔ لیکن انہوں نے، چونکہ اس نے جھوٹ بولے کمپین میں، رچرڈ گرینل آپ کو یاد ہوں گے، آپ کو جو ہے نا وہ یاد ہوں گے زلمے خلیل زاد، تو انہوں نے امیدیں باندھ لی۔ یہ نہیں امیدیں باندھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جا کے وہ اڈیالہ کا دروازہ کھولے گا، یہ امیدیں باندھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ناجائز رجیم کے سر سے ہاتھ اٹھا لے گا، ڈونلڈ ٹرمپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لے گا، ڈونلڈ ٹرمپ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات کرے گا۔ لیکن وہ پھر آپ کو ظاہر ہے معدنیات والا سودا آ گیا اور بہت ساری باتیں آ گئیں، غزہ فوج بھیجنے کا معاملہ آ گیا، تو اب جو ہے وہ ایک بار پھر خان صاحب کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب پھر ووٹ ہوں گے۔ اور اگر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ ریپبلکنز ہار جاتے ہیں، اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ آئے گی۔ ابھی دیکھیں نا، زوران ممدانی جیت گئے، ریپبلکن ہار گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ اب آ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن، اس میں پھر پاکستانی اور پھر مسلمان ووٹر ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی سے پتہ چل گیا ہے۔ بہرحال یہ جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے سرجنز ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوں، وہ ایک دفعہ پھر مہم کا آغاز کریں اور ریپبلکنز کو اپنے وعدے یاد دلائیں کہ وہ اس ناجائز اور اس 2 نمبر رجیم کی حمایت ختم کریں، ان سے اپنا ہاتھ اٹھائیں، اور خاص کر جو یورپی یونین نے 8 فروری 2024 کی الیکشن پہ جو رپورٹ دبائی ہوئی ہے، اس رپورٹ کو شائع کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ الیکشن میں کیا ہوا۔ بہرحال ایک بار پھر خان کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور میں یہ بار بار علیمہ خان پہ سوال ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو آ کر آزاد کروائیں گے، تو علیمہ خان نے جواب دیا کہ ٹرمپ ہمارا چاچا لگتا ہے۔ بات بالکل وہی ہے، ٹرمپ ہمارا چاچا نہیں لگتا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں ہے، ٹرمپ پہ بھی نہیں، اور ٹرمپ تو ویسے بھی لانتی ہے، 900 بعد ہے، ٹھگ ہے، اور جو ہے نا اندر سے یہودی ہے، بنجمن نیتن یاہو کا اردلی ہے، ٹٹو ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن میں، تو ان وعدوں کو یاد کرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ مسلمان ان وعدوں کو یاد کرائیں۔ اب آتے ہیں رات کے معاملے پہ، یعنی رات کو تقریباً 2 بجے تک، 2:30 بجے تک کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے نا دھرنا ہوا، علیمہ خان اور ان کی بہنیں، اور پھر محمود خان اچکزئی بھی پہنچ گئے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی پہنچ گئے۔ لیکن یہ جو کرنل گروپ ہے، یعنی علیمہ خان نے واضح طور پہ فگر دیا تھا 10,000 کا، یعنی میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا کوئی لمبا چوڑا خاندانی سلسلہ نہیں ہے، مجھے اگر تھانے میں یا جیل میں لے گئے نا تو مجھے کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور مجھے کھانا دے گا، میں اتنا بھی نہیں ہوں۔ لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر میں MNA ہوتا، اگر میں MP ہوتا، تو میں دکھاتا ان کو کہ ایک MNA اور ایک MPA کیا ہوتا ہے۔ یہ کرنل گروپ، یہ لے یہ 80 کے قریب MNA ہیں، یہ 25 سے زیادہ سینیٹر ہیں، یہ پنجاب اسمبلی میں ہیں، یہ سندھ اسمبلی میں ہیں، KPK کے 92 جو ہے نا وہ یہ رکن ہیں۔ اگر یہ 20 بندے ساتھ لے آئیں، 30 بندے ساتھ لے آئیں، یہ کرنل گروپ، یہ گوبر گروپ، تو کتنے بندے بن جائیں گے؟ لیکن نہیں، ہر کوئی جو ہے وہ میرے سمیت وہ موسم کو انجوائے کر رہا ہے، بالکل ٹیبل پہ سرانے کے ساتھ ہیٹر لگا ہوا ہے، کمبل ان کے پاس بڑے قیمتی ہیں، اسپین کے ہیں، کوریا کے ہیں، جو ہے نا وہ اس میں سے یہ نہیں نکلتے۔ اور جس پارٹی کا چیئرمین وہ بیرسٹر گوبر ہو، جو کہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، بہت زیادہ رد عمل ہے
پریس کانفرنس پہ یہ آدھا رد عمل آپ کو بتایا ہے، آدھا رد عمل انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔